बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्विकली शुरू करते हैं। अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कल होने जा रहा है। उससे पहले जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ, अंदर की खबर उस इजलास में क्या हुआ ये मैं थोड़ा आगे जाकर आपको बताऊंगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मुसव्वदे का कुछ हिस्सा आईनी तरमीम, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, उसमें अपने मुसव्वदे का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर लोगों के लिए शेयर कर दिया। 4 तस्वीरें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो 4 तस्वीरें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर डाली और डालने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने मांगा फीडबैक। और फीडबैक मांगते हुए कहा कि हम पब्लिक से भी फीडबैक मांग रहे हैं और हम जो बार्स हैं, जहां वकला हैं, उनसे भी फीडबैक मांग रहे हैं। हम मुख्तलिफ हिस्सों से फीडबैक मांग रहे हैं। बिलावल ने लिखा, आई वेलकम लेजिटिमेट मीनिंगफुल फीडबैक बैक फ्रॉम द पब्लिक ऑन हाउ टू फर्दर इंप्रूव आर प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। तो ये जो हमारी तरामीम है, इन पर मैं लोगों से फीडबैक मांग रहा हूं कि कैसे इसको इंप्रूव किया जाए। अब जो लोगों ने फीडबैक दिया है वो फीडबैक मैं आपके सामने पढ़ दूं। इसमें से कुछ चीजें जो बिलावल को फीडबैक मिला है वो मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि गलीज गालियां भी दी गई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। लेकिन जो फीडबैक है, और ये सोशल मीडिया पे होता है, हमें भी पढ़ती, सबको पढ़ती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पढ़ी हैं। इसमें जो फीडबैक है वो मैं आपके सामने रखूं। एक सारिफ, एक डेमोक्रेसी ड्रीमर, वो कहते हैं, दिस इज एब्सर्ड। If you give the power to the illegitimate parliament to control judiciary, fix your democracy first. You don't have the mandate to bring these legislations. A government formed by licking the boots of the generals can never be fair to the nation. ये आप फौजियों के बूट चाट कर आए हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी को फीडबैक में मिला है। फिर उसके बाद एक सारिफ हैं असद मलिक, इन्होंने फीडबैक दिया और कहा, बिलावल जरदारी, जहां पर तुम्हारी 2 नंबरी करने की सोच खत्म होती है ना, वहां से इस कौम की 2 नंबरी पहचानने की सलाहियत शुरू होती है। बच्चा बच्चा जानता है कि तुम गेट नंबर 4 से ये तरमीम लेकर आए हो। फिर उसके बाद एक तारीफ में भी आया बिलावल की, और ये सुमेता अफजाल सैयद हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी रहनुमा हैं। इन्होंने लिखा, नीड कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स फॉर टाइमली जस्टिस टू प्रिवेल। उसके बाद बिलावल को मजीद जो फीडबैक मिला, उस फीडबैक में और क्या है, बिलावल को फीडबैक मिला, उसमें लिखा हुआ है, आपकी पार्टी सबसे बड़ी जमहूरियत की दुश्मन है। अगर जमहूरियत पर आप यकीन रखते तो डॉक्टर महारंग बलोच को एयरपोर्ट पर जलील करने के बाद कराची में उस पर FIR करवा दी। आप जमहूरियत की बात किस मुंह से करते हैं। फिर उसके बाद एक तारीफ में कमेंट आया, अदालतों पर मौजूद हद से ज्यादा बोझ कम करने के लिए आईनी अदालतों का कयाम नागुज़ीर है, जिससे न सिर्फ इंसाफ की फराहमी जल्द हो सकेगी बल्कि आईनी अदालत एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में तजावुज से भी रोकेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को जो फीडबैक मिला, उसमें मैं तमाम ऐसी चीजें जो नहीं पढ़नी चाहिए, गैर पार्लिमानी हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में छोड़ता हुआ आगे जा रहा हूं। एक और साहब ने लिखा, बिलावल साहब, उस दिन आपका ड्राफ्ट किधर था जिस दिन हुकूमत ने रात 11 बजे तक पार्लियामेंट का इजलास जारी रखा तरमीम पास करने के लिए, जिसमें आप भी शरीके जुर्म थे। अभी मीसाक़े जमहूरियत की बातें छोड़ें, हमें उसी दिन मालूम हुआ था कि ये तरामीम किस तरफ से आई हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनको लिखा गया एक सारिफ से, अपने लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार बेशर्म इंसान। 178 केसेस जो सूमोटो के केसेस हैं और जो आईनी अदालतों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, 178 केसेस हैं, तकरीबन 22 लाख मुकदमात पूरे मुल्क के, उनमें 22 लाख में से 178, उसके लिए एक आईनी अदालत, सूबों में आईनी अदालतें बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। तो 178 केसेस के लिए एक और अदालत क्यों? 60,000 से ज्यादा अवाम के केसेस उन पर काम होना चाहिए। सारिफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को लिखा है। ये जो बिलावल कह रहे हैं ना, ये वादा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। मैं आपको बताऊं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनी, 5 साल रही, नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरी हुकूमत नून लीग की बनी, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 2 मेन जमातें 5 साल रहे, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उसको इन लोगों ने गिराकर 16 महीने हुकूमत की, कुछ नहीं किया। फिर ये हुकूमत में आ गए,
اب اچانک انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھکانے لگانا ہے، اس لیے بلاول بھٹو زرداری کی جماعت ان ترامیم پر اس قدر مصر ہے کہ یہ کرنی ہے۔ آج علی ظفر صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے پہلی ہی چیز پڑھی وہ اتنی خوفناک تھی کہ آپ ایک ڈمی عدالت بنا رہے ہیں، اس عدالت کا چیف بنے گا جو چیف جسٹس ہوگا، وزیر اعظم لگائے گا، پھر اس کے جو پہلے ججز ہیں وہ چیف جسٹس لگائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک انتہائی ہینڈ پکڈ ڈمی عدالت بنا رہے ہیں اور اس کے نیچے آپ سپریم کورٹ کو لا رہے ہیں۔ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پرابلم یہ پاکستان تحریک انصاف کی کہ آپ اس میں بیٹھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا آپ اس میں بیٹھیں، میری رائے ہے کہ آپ اس میں بیٹھیں، لیکن نظر رکھنے کے لیے ایک سرویلنس کیمرہ ہوتا ہے نا، نگرانی رکھی جاتی ہے کہ کوئی غلط کام نہ ہو، تو نظر رکھنے کے لیے بیٹھے جا کے۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پارلیمنٹ میں، جس کو آپ کہتے ہیں یہ تمام کے تمام مینڈیٹ چور ہیں، تو اس پارلیمنٹ میں اگر آپ اپنی بھی ترامیم کا پیپر رکھیں گے، جناب ہماری طرف سے یہ تجویز ہے، تو پھر آپ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان اندر جیل میں کیوں ہیں؟ پھر آپ یہ احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ تو پاکستان تحریک انصاف والے بنیادی غلطی کر رہے ہیں۔ یہاں جائیں، اس اجلاس میں بیٹھیں، بیٹھ کے ان لوگوں کی ترامیم سنیں، ان کا مسودہ دیکھیں، لوگوں کو ان کی واردات بتائیں کہ یہ انسانی حقوق کے معاملے پہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ ججز کے معاملے پہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی ترامیم دینے کی زحمت مت کریں۔ فضل الرحمان کی ترامیم جو ہے بہتر ہیں، اس سے آپ اتفاق کر لیں، اس میں کچھ امپروومنٹ آتی ہے ان سے بات کر لیں، اپوزیشن میں آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں ترامیم میں تجاویز کا مسودہ خود دیں گے تو آپ اس حکومت کو تسلیم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ مت کریں پاکستان تحریک انصاف والے، یہ ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور قاضی فائز عیسی صاحب نے کیا کیا؟ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف کیس قاضی فائز عیسی صاحب خود سننے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسی صاحب ہوں گے، نعیم اختر افغان صاحب ہوں گے، شاید بلال حسن صاحب بھی ہوں گے۔ تو 3 رکنی بینچ بنایا ہے۔ اب اس 3 رکنی بینچ کے حوالے سے ابوذر سلمان نیازی صاحب بتاتے ہیں کہ ایسے تمام میٹرز جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں طے ہوا تھا اس کے مطابق 5 ججز سنیں گے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب ایک سینئر وکیل کے مطابق جاتے جاتے یہ کام بھی اللیگل کر رہے ہیں، اللیگل۔ اور دوسرا، یہ جو ججز کمیٹی ہے، وہ بینچز کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں قاضی فائز عیسی صاحب جب سینئر پیونی جج نہیں بیٹھ رہے تو کام ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون خود کہتا ہے چیف جسٹس ہوں گے، سینئر پیونی جج ہوں گے، اور ایک جج قاضی صاحب کی چوائس کا۔ تو سینئر پیونی جج نہیں ہیں، یہ قانون کہتا ہے کہ ہوں گے، تو قاضی صاحب یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ بھی اللیگل ہے۔ دوسرا، قاضی صاحب خود بیٹھ رہے ہیں اس پہ، یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بائی لارڈ، یہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی انتہائی بے شرمی کا لیول ہے، یعنی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں آپ کو لایا جا سکتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور آپ اس کے خلاف بیٹھ کر کیس سنیں گے، اور ہمیں اندازہ ہے آپ کیا کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ مجوزہ ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مفروضوں پہ فیصلہ کرنے، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ آپ کہیں گے پارلیمان کا اختیار ہے، طاقت ہے، کیسے کر لیں۔ آپ کو جب یہ بتایا جائے گا نا کہ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے ملازمین کی پیٹھ لال کی جا رہی ہے، اور عظمہ بخاری آتی ہے اور کہتی ہے پی ٹی آئی نے اپنا سینیٹر اغوا کیا ہوا، اپنا سینیٹر اغوا کیا ہوا، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جب آپ کو بتایا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں کیسے پتا وہ کس لیے ہیں، ہمیں کیسے پتا وہ اغوا ہوئے ہیں، ہمیں کیسے پتا وہ کہاں گئے ہیں، اور ہمیں کیسے پتا کہ کوئی ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، ہم کیا مفروضوں پہ کام کر دیں؟ تو مائی لارڈ، لوگوں کو ابھی سے اندازہ ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ آپ یہ کیس سن ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی معاملہ ہے، اور 5 ججز ہونے تھے اس میں، آپ 3 ججز بنا کر بیٹھ گئے، اور جاتے جاتے بھی یہ جو آپ 20 لاکھ روپے بچا رہا ہوں، میں عشائیہ نہیں لوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کے عوام کو نظر آ رہا ہے، اب بھی یہ بتا دینے کے باوجود کہ مجھے نہیں چاہیے توسیع، مجھے نہیں چاہیے عہدہ، آپ اس عہدے کے لیے ہی اپنے چہیتوں کو اس وقت گراؤنڈ بنا کر دے رہے ہیں۔ یہ تمام تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ اب ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان سے ملاقات کرواؤ، یعنی یہ خبر بھی چل رہی کہ عمران خان پہ تشدد ہو گیا، یہ خبر بھی چل رہی کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، جو غلط خبریں ہیں، مگر عمران خان کو وہاں مزید سختی، ویسی سختیوں میں ہے اور سختی برداشت کرنا پڑ رہی ہے، اور عمران خان سے ملاقات پہ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔
ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف جو کوشش کر رہی ہے، اس کوشش کے موقع پر کیا ہوا؟ علی امین گنڈاپور کا جو کردار ہے اس پر پھر مزید سوالات پیدا ہو جاتے. یہ اندر کی خبر ہے، لیک کی. زبیر علی خان نے بہترین کام کرتے ہیں، ینگ جرنلسٹ، انہوں نے یہ بتایا کہ سیاسی کمیٹی اس کا اجلاس ہوا اور حکمت عملی پر غور ہوا. وہاں پر بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈاپور، انہوں نے ڈی چوک میں یہ جو اب 15 کے احتجاج کی کال ہے اس کی مخالفت کر دی. علی امین گنڈاپور نے مخالفت کر دی. اس کو لیڈ کرنے کا کام علی امین گنڈاپور کو کرنا ہے. علی امین گنڈاپور کے علاوہ حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ، خالد خورشید اور دیگر قیادت، انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کرنا ہے ڈی چوک پہ 15 کو. پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کال دی ہوئی ہے. اب یہ جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں گنڈاپور اور سلمان اکرم راجہ کی تلخ کلامی ہوئی. وزیر اعلیٰ نے یہ موقف اپنایا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق اڈیالہ جیل سے پتہ کروا لیا ہے، ان کے بارے میں پائے جانے والے خدشات درست نہیں ہیں. یہ گنڈاپور صاحب نے خبر دے دی. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا گنڈاپور صاحب کے ساتھ اس روز بڑی حد تک دھوکہ ہوا تھا، اور پھر بعد میں گنڈاپور صاحب کو جہاں لے جایا گیا وہاں لے جایا گیا، مگر ذرا طریقے کے ساتھ. یہ نہیں ہوا کہ کوئی اٹھا کے لے جائیں جیسے عمران خان کو یہاں سے پکڑ کے لے گئے تھے. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے. احتجاج کے لیے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور دیگر مد میں اب تک 75 کروڑ روپے لگ چکے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج مؤخر کر دیں. بیرسٹر گوہر اور شیخ وقاص اکرم، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کی حمایت کی، لیکن سلمان اکرم راجہ، خالد خورشید اور حماد اظہر، انہوں نے شدید مخالفت کی کہ نہیں، یہ احتجاج ہمیں کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو پچھلا احتجاج تھا 5 اکتوبر والا، یہ احتجاج کس نے کیا تھا؟ کیا یہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کیا تھا؟ گنڈاپور صاحب تو آئے تھے، چند لمحے پہنچے تھے ڈی چوک، اور پھر اس کے بعد وہ سی ایم کے پی کے لیے کے پی ہاؤس چلے گئے. تو وہاں پر گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ہمیں پتہ ہے. تو گنڈاپور صاحب ڈی چوک پہ موجود رہے، کیا ان کا قافلہ ڈی چوک پہ پہنچا؟ کیا یہ سب کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. احتجاج جو ہوا اور بہت بھرپور ہوا وہ کارکنوں نے کیا تھا. ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کیا تھا. گنڈاپور کا قافلہ تو نہیں پہنچا تھا. پھر اس کے بعد جو کارکنوں کے ساتھ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، جو علیمہ خان کے ساتھ ہو رہی ہے، جو عظمیٰ خان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد چلے گئے خیبر پختونخوا، اپنی اسمبلی چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ منظور پشتین کے جرگے میں چلے گئے. وہاں تو ایک اچھی چیز ہو گئی، لیکن یہاں جو پارٹی نے کہا احتجاج کی کال مؤخر نہیں ہوئی، وہ احتجاج کہاں گیا؟ علی امین گنڈاپور جب آ رہے تھے اسلام آباد، وی ہیڈ اے ڈفرنٹ گنڈاپور. جب وہ چلے گئے آگے ڈی چوک کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد کے پی ہاؤس چلے گئے، وی ہیڈ اے ڈفرنٹ گنڈاپور. اور اب جب یہ پھر 15 کے احتجاج کی کال ہے، اندر کی خبر یہ ہے کہ وی اگین ہیو اے ڈفرنٹ گنڈاپور. وہ گنڈاپور جو اسلام آباد آ رہا تھا اور اس نے بہت برداشت کیا، یعنی اس گنڈاپور نے کمال کیا تھا. اکیلا کھڑا رہا تھا کٹی پہاڑی کے مقام پر، تو اکیلا، باقی لوگ بھی اتر گئے، اور وہ اس جگہ کھڑا ہو کر آنسو گیس کے شل برداشت کر رہا تھا، مسلسل برداشت کر رہا تھا. لیکن اب جو گنڈاپور ہمارے سامنے ہے وہ گنڈاپور اس گنڈاپور سے مختلف ہے. وہ اس وقت اس کی مخالفت کر رہا ہے جو پارٹی چاہ رہی ہے. بڑی تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہوئی صورتحال ہے. اس صورتحال میں بعض لوگ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہوگا اس وقت مل کے جلدی سے ترمیم کر لینا. نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ یہ بتا رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے ہمارے دانشوروں کی بھی، جنہوں نے اپنی دانش بھی اور دانشوری بھی دونوں فور سیل لگا دی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.